बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा जमील और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं ITV FM 92.4। आज प्रोग्राम का नाम पुलिस कॉर्नर और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं नौशेर अली साहब। आप SP इंडस्ट्रियल एरिया हैं और बहुत सारे इनके काम ऐसे हैं जो हम आपसे बात करेंगे, पुलिस के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है मैडम, थैंक यू। जब हम बात करते हैं पुलिस के और पुलिस कॉर्नर की तो हमारे जो सामीन हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, उनके जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं जो हम गाहे बगाहे आपसे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप तमाम लोगों को बताती चलूं कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं 92631849263184। 9263184184 आपके और हमारे दरमियान राब्ते का नंबर है। आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए आप टाइप मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे ITP, स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे और अपने नाम के साथ हमें भेज देंगे 4471 पर। नौशेर साहब, SP इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रीज से लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर होगा जहां पर आप अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है और यहाँ पर ये तमाम चीजें जाहिर है बहुत महदूद होती हैं। एक जो छोटा सा सवाल, बल्कि छोटा नहीं बड़ा सा सवाल जो सबके जहन में इस वक्त मौजूदा सिचुएशन दहशतगर्दी के हवाले से, आपका तो एरिया भी ऐसा है कि बिल्कुल दो शहरों का मिलाप हो रहा होता है वहां पर। इस्लामाबाद पुलिस खुद को महफूज करते हुए पब्लिक को किस तरह महफूज करेगी, क्या पॉलिसीज है? बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाने का। जैसे कि हाल ही में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है पेशावर के अंदर, हमारे ही भाइयों के ऊपर एक अटैक हुआ, उसमें शहादतें हुई। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और दीगर सूबों की पुलिस में हाई अलर्ट जारी हो गया। आपका सवाल ये कि हम लोगों की तो हिफाजत करते हैं लेकिन हम खुद को कैसे महफूज रखते हैं? क्योंकि इस्लाम वहां पर भी पेशावर में पुलिस लाइंस में हुआ ये धमाका। देखें, आपको एक पुलिस अफसर वो है जो आपको वर्दी में नजर आ रहा है, जो रोड पे आपको नजर आ रहा है, जो आपके सामने ड्यूटी कर रहा है। इसी प्रोपोर्शन में वो अफसरान भी हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे लेकिन वो दिन रात काम कर रहे हैं। उसमें हमारे इंटेलिजेंस के इदारों के अफसरान हैं, उसमें हमारे CTD के अफसरान हैं, उसमें स्पेशल ब्रांच के अफसरान हैं, उसमें हमारे ही वो अफसरान हैं जिनको हमने स्पेशल ड्यूटीज दी हुई हैं। तो इसमें पैरेलल में एक तो हमारी वो फोर्स है, जैसे मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ, जो आपको नजर आती है, वो हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, जिसमें आपको नाके नजर आते हैं, जो यूनिफॉर्म में होते हैं, वो नाका जात पे आपको नजर आएंगे, आप दफातर में जाएंगी वो नजर आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ हम अपने टारगेटेड ऑपरेशंस भी हमारे जारी हैं। उन टारगेटेड ऑपरेशंस के नतीजे में बेशुमार ऐसे इंतहा पसंद दहशतगर्द हमने गिरफ्तार किए हैं जो कि अगर हम गिरफ्तार ना करते तो एक बड़ी तबाही का सबब बनते। तो इस्लामाबाद पुलिस ना सिर्फ अपनी हिफाजत बल्कि इस्लामाबाद के शहरियों की हिफाजत भी कर रही है और हम लोग 24 घंटे चौकन्ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, हमारी तैयारी भी पूरी है, हम हर तरह के चैलेंज को निमटने के लिए भी तैयार हैं और हमारा मोराल भी बहुत हाई है। आपको मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि जिस वक्त पेशावर पुलिस लाइन के अंदर अटैक हुआ, उसके बाद ये हो सकता था कि हमारे जवान कहते कि हमने ड्यूटी पे नहीं आना, ये कहा जा सकता था कि हमारे जवान कहते कि देखें जी ये तो बड़ा खतरा है, हम ड्यूटी नहीं करते। पुलिस का मोराल हमारे IG से लेकर हमारे एक सिपाही तक एक एक जवान, एक एक अफसर वर्दी पहन के रोड पे था, अपनी ड्यूटी पॉइंट पे था, ये जानते हुए कि जो पेशावर में हुआ है वो हमारे साथ भी हो सकता है, ये जानते हुए कि हमारे पास हम बड़े इजी टारगेट हैं। ये नीली वर्दी आपको रोड पे या कहीं भी पब्लिक प्लेस में इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। बिल्कुल हम फिर भी अपनी ड्यूटी पर खड़े रहे, अभी भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और ये ना सिर्फ हम अपने लिए बल्कि आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमारा ये जो जंग है अल्लाह ताला के फजलो करम से हम इसके लिए ना सिर्फ तैयार हैं, हमारा जज्बा, हमारा मोराल ऐसा ही है जैसा कि होना चाहिए। इस तरह के वाकयात जो है वो आपके मोराल और फोर्स के मोराल को डाउन नहीं कर सकता। इस पेशावर वाले वाकये से पहले नौशेरवान I-10 में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था जिसमें इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद भी हुआ। तो यकीनन वो भी एक ऐसा वाकया था जो कि इस मोराल को डाउन करने के लिए एक काम कर सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपनी ड्यूटीज पर मौजूद हैं। थोड़ा सा हम I-10 वाले वाकये पे बात करें क्योंकि इस्लामाबाद के प्रेमिसेस में हुआ। I-10 वाला वाकया
اس میں ہمارے ایک بہت ہی ایک اچھے افسر شہید ہوئے، لیکن اس شہادت کے 24 گھنٹے کے اندر اندر میں آپ کو، مجھے یہ بات بتاتے ہوئے فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے محکمے سے ہے جو کہ اپنے شہداء کو بھولتا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے اس کے جو پرپیٹریٹرز تھے، جو فیسیلیٹیٹرز تھے، وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے، تمام سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کاوش سے وہ پکڑے گئے، اور اس میں وہ تمام کردار جنہوں نے ان کو سپورٹ فراہم کی، وہ تمام کردار جنہوں نے ان کو انفارمیشن فراہم کی، وہ بھی ہمارے سیکیورٹی اداروں نے پکڑ لیے۔ واقعہ افسوسناک تھا، ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا، ہمارا ایک جوان اس میں شہید ہوا، کچھ زخمی ہوئے، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو پرپیٹریٹرز تھے وہ سارے کے سارے گرفتار ہوئے۔ اس میں ہم نے تفتیش کی اور اس کی ہم روٹ تک گئے کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا، وہ ساری چیز الحمدللہ اسلام آباد پولیس بشمول باقی جو سیکیورٹی ادارے ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ان کی مل کے وہ کارروائی کی انہوں نے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے اس بات کو بھی سمجھیں گے کہ اسلام آباد پولیس اگر اپنی ڈیوٹی کہیں دے رہی ہے، اور تو وہ سب سے زیادہ رسک پر بھی وہ لوگ ہوتے ہیں، ناکہ جات پہ بھی۔ اگر وہ I-10 والا جو واقعہ ہے وہ وہاں نہ ہوتا تو وہ کوئی بہت بڑا نقصان کرتا۔ اس حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے، اور آپ ضرور ان کو گائیڈ کیجیے کہ چھوٹی چھوٹی نیگلیجنس کسی بہت بڑے واقعے کا سبب بن سکتی ہے۔ بالکل، یہ آپ نے جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے وہ کہہ دی کہ وہ واقعہ اگر اس میں ہمارے اسلام آباد پولیس کا جوان شہید نہ ہوتا، اس میں اسلام آباد پولیس اس کو انٹرسیپٹ نہ کرتی، تو وہ کسی بڑے سانے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس میں خدا نخواستہ ایک بہت بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوا کہ ہم نے اسلام آباد پولیس کو یہ ایک آنر ملا کہ ہم نے ایک بڑی تباہی سے اس شہر کو بچایا ہے۔ الحمدللہ۔ اور اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے کوئی بڑے سانحات جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ اور اس میں میں آپ کے چینل سے، آپ کے پروگرام سے، میں کے توسط سے آپ کے سامعین کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ناکے پر روکا جاتا ہے، اگر آپ کو کوئی پولیس والا آپ سے آپ کی شناخت کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ وہ آپ کے بچوں کے حفاظت کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ ولنریبل، سب سے زیادہ جو اس وقت خطرہ ہوتا ہے وہ اسی جوان کو ہوتا ہے جو آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ بالکل، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ناکے لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ اب ہمارے ہاں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس ناکے پہ سب سے زیادہ رسک پر، اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ میں ایک بات ہم اپنے سننے والوں کو ضرور بتانا چاہوں گی اور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہماری نیگلیجنس ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، کہ ہم کیوں بتائیں اگر کوئی بیگ کہیں پڑا ہوا ہے سڑک کے اوپر اور ابینڈنٹ ہے، تو اگر میں اس کی اطلاع دوں گا تو میں بھی کسی مشکل میں آ جاؤں گا۔ یہ والی جو سوچ ہے نا، یہ کسی بہت بڑے حادثے یا سانحے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور میں ایک شعر اکثر کہتی ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ہماری نیگلیجنس ہوتی ہے، اور میں یہاں اپنے سننے والوں کو بتاؤں گی اور ریکویسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ کو ایسی کوئی صورتحال اپنے آس پاس بھی دکھ رہی ہو، اپنے پڑوسیوں میں دکھ رہی ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ کہیں پر کوئی ایسی سچویشن ہے، تو کم از کم پولیس کو ضرور اطلاع دیں۔ ہم وہ اطلاع کیسے دیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، یہ آپ سے جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں، اس کا سب سے آسان طریقہ تو 15 ہے۔ 15 پہ وہ کال کریں، اس کی وہ کال ریکارڈ بھی ہوتی ہے، اس میں ہمارے افسران تک بھی وہ کال جاتی ہے۔ سب سے آسان طریقہ تو اس کا یہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سوشل میڈیا کے سوشل میڈیم ہوتے ہیں، ہمارا فیس بک پیج ہے، ہمارا ٹویٹر پیج ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں، تو اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے قریب کوئی پولیس اسٹیشن کی چوکی یا تھانہ ہے تو اس کو جا کے آپ اطلاع کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ ہم پبلک سے کیا چاہتے ہیں جی، اور پبلک کس طرح ہمیں وہ اطلاعات دے سکتی ہے اگر خدا نخواستہ کہیں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھنے میں آتی ہے جو کہ نارمل نہیں ہے، کچھ آپ کو کچھ سسپیکٹ۔ میں ایک پروگرام کا ذکر ضرور کرتی ہوں۔ میں نے ایک بار پولیس کارنر کیا، میں بات کر رہی ہوں 2010-11 کی۔ اس وقت دہشت گردی کی ایک بڑی لہر تھی اور ہم لائیو پروگرام کر رہے تھے پولیس کارنر۔ اس وقت ایک کال مجھے آئی اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایک تندور والا بات کر رہا ہوں، آپ نے یقیناً سنا ہوگا یہاں آنے کے بعد، اور ایک گھر ہے جہاں پر صرف 2 لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں 50-50 روٹیاں جاتی ہیں۔ تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اگر آپ اسے
نہیں امپورٹنس دیتے تو نہ دیتے، لیکن اس کو امپورٹنس دی گئی، اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور وہاں سے ایک بہت بڑا ایک نام برآمد بھی ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کہیں نہ کہیں نگلیکٹ کر جاتے ہیں. ہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے آس پاس کے سیناریو میں ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتے. ایک جو لفظ ہوتا ہے مجھے کیا، تو وہ مجھے کیا جو ہے وہ کسی بہت بڑے اس طرح کے ڈیزاسٹر کی وجہ بن جاتا ہے. یہ ایسی باتیں تھیں جو ہم آپ سے یقیناً کرنا چاہ رہے تھے، لوگ بھی سننا چاہ رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو خوف ہو جاتا ہے. پبلک پلیسز پہ جاتے ہوئے، مارکیٹس میں جاتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ خدا نخواستہ کچھ ہو ہی نہ جائے. تو اسلام آباد پولیس جاگ رہی ہے، ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے، خود کو بھی محفوظ کرتے ہوئے وہ پبلک کے لیے بھی اس وقت سڑکوں جی پر بالکل موجود. الحمدللہ. اگلا سوال جو یقیناً ہمارے سننے والے دیکھنے والے جاننا چاہیں گے، کرائم اسلام آباد میں کرائم کنٹرول کے لیے اسلام آباد پولیس کیا کر رہی ہے اور سچویشن اس وقت کیا ہے؟ اسلام آباد میں کرائم کی سچویشن اس وقت بہت بہتر ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کرائم جرم بالکل ختم ہو گیا ہے، وہ ختم کرنا ناممکنات میں سے ہے، لیکن وہ کنٹرولڈ ہے. کنٹرول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں کوئی واردات ہو جاتی ہے تو وہ کچھ عرصے بعد وہ ٹریس بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ ہم جو اس کے پیچھے جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. اس کو کرنے کے لیے ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ پریونٹیو بھی ہے. اور پریونٹیو میں یہ جیسے کہ آپ کو ناکہ جات نظر آتے ہیں، ہمارے ایک انفارمیشن گیدرنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم مخبر کہتے ہیں. اس میں ہمارا جو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کمیونٹی پولیسنگ ہے، عوام کے ساتھ ہم اپنا رابطہ رکھتے ہیں. عوام ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں کوئی مشکوک سرگرمی ہو رہی ہے، کہاں کوئی مشکوک اشخاص آئے ہیں، رہنے کے لیے آئے ہیں. اس کے علاوہ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے ایک انیشیٹو شروع کیا ہے جس کے لیے ہم جو ملازمین ہیں، ٹیننٹس ہیں، ان کی رجسٹریشن کر رہے ہیں. کہیں بھی اگر کسی گھر میں کوئی ملازم ہیں یا کہیں کوئی کرایہ دار ہیں، ان کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے. اور اس میں سے بہت سارے ایسے مشکوک افراد بھی ہمارے رڈار میں، ہماری نظروں میں آ گئے ہیں جو کہ اگر یہ اقدام نہ کیا جاتا تو وہ ہم سے اوجھل رہتے. اس کے علاوہ جو غیر ملکی باشندے ہیں، جس میں بہت سارے ایسے مہاجرین ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے اور جو کہ جرائم پیشہ سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہم لوگ آپریشنز کر رہے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہم جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کرائم کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے ممالک میں بہت ایسے جن کو ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، وہاں پر بھی زیرو کرائم ریٹ نہیں ہوتا. تو پھر بھی نسبتاً اور شہروں کے مقابلے میں اسلام آباد میں کرائم ریٹ جو ہے وہ بہت کنٹرولڈ ہے اور اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. میں ایک بات اور کہوں گی کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے. اگر ادارے اپنے کام نہ کریں تو ہم ایک رات سکون سے اپنے گھر میں نہیں سو سکتے. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے کام کر رہے ہیں. ہاں شکایتیں ہو سکتی ہیں آپ کو ان سے، ان کو آپ سے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سدباب ہو جاتا ہے جب ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اور یہ پروگرامز جو ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ بحال رہے. جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں آفیسر تک کیسے پہنچیں گے تو وہ ایسے پہنچ سکتے ہیں. یہ پروگرام لائیو بھی جا رہا ہے. معذرت کہ اس وقت کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے اور ہم کال نہیں لے پا رہے، لیکن یہ پروگرام ہمارا اسلام آباد پولیس کے پیج کے اوپر بھی جائے گا. یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے اور آپ اس میں نیچے جو بھی کمنٹس اور سوالات کریں گے، ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے. کرائم کے اوپر ہم نے بات کی، آپ نے بھی بات کی کہ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر صاحب نے جو نئی پالیسیز ہیں ان کی، اس سے کیا ہمیں فائدے ہو رہے ہیں. بہت زیادہ سیف سٹی کے اوپر ہم اس وقت ریلائی کر رہے ہیں کہ کیمرے کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہم نے کوئی مزید کوئی بہتری لانے کی بات کی ہے، کچھ مزید کیمرے، کچھ ٹیکنیکس میں نئی چیز لے کر آ رہے ہوں. دیکھیں اس کے اندر کیمروں کی ریلائبلٹی میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کوریج ہم بڑھا رہے ہیں. آئی جی اسلام آباد کا ہی یہ انیشیٹو ہے کہ انہوں نے بہت ساری ایسی جگہیں جہاں کیمرے نہیں تھے وہاں انسٹال کیے ہیں، بلکہ مزید بھی کیمرہ جات انسٹال کیے جا رہے ہیں تاکہ ہماری جو ویزیبلٹی ہے وہ بڑھ جائے اور ان جگہوں پر بھی ہم نظر رکھ سکیں جو پہلے ہماری نظروں سے اوجھل تھے. تو اس کے علاوہ آئی جی اسلام آباد کی جو ایک پبلک فرینڈلی پالیسی ہے اس کے مطابق اب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈائریکشن ملی ہے کہ اگر کہیں کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر ہم ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے دیتے ہیں. پہلے جو ایک طریقہ کار تھا کہ جی آپ آئیں، تھانے آئیں، اپنی درخواست لکھوائیں،
اب ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ تو بہت بڑی ایک امپورٹنٹ نیوز ہے. جی، اب آئی جی صاحب کے احکامات کے مطابق اب اگر کہیں کوئی ہمیں کال ملتی ہے تو فوری طور پر ہمیں جو بینگ اے فرسٹ رسپونڈر، جو پہلا رسپونڈر ہوتا ہے وہ جاتا ہے، وہیں اس کی درخواست لکھتا ہے اور ایٹ ہز ڈور اسٹیپ اسی کے پاس اس کو ایف آئی آر کی کاپی اپنی دے کے آتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس میں کچھ اسپیشلائزڈ مخصوص یونٹس کا قیام آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان لے کے آئے ہیں، جس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، ڈیوٹیز ڈیزگنیٹ کر دی گئی ہیں. جیسے کہ کوئی جو بڑے ڈیکوائٹیز ہیں، رابری ہیں، ان کے لیے ایک علیحدہ یونٹ ہے، منشیات کے تدارک کے لیے علیحدہ یونٹ ہے، جو کہ سیکشل اوفینسز ہوتے ہیں جیسے کہ زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس کا ایک علیحدہ یونٹ ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو ایک امپورٹنٹ کام آئی جی اسلام آباد نے کیا ہے وہ ہے پولیس آرڈر کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. پولیس آرڈر کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس کے اندر پبلک پولیس انٹریکشن ہے، وہ چیزیں جو بڑے عرصے سے بالکل ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، آئی جی صاحب نے اس کو فعال کر دیا ہے. بالکل، یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. جی بالکل بالکل. اس کے لیے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس کے اوپر ہم کہیں پر بات کریں، وہ یہ ہے کہ پولیس کا نام آتا ہے تو ایک روایتی پولیسنگ ذہن میں آتی ہے. اسلام آباد پولیس اس سے کس طرح ہٹ کرے؟ کیا ہم نے کچھ کام کیا تھانہ کلچر کے اوپر، یا ایک بالکل روایتی پولیسنگ سے ہٹ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جب میں بچہ تھا اور ابھی میں خود پولیس میں آ گیا ہوں، تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تھانہ کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلوں میں بلکہ میرے بچے بھی یہی سوال اور یہی بات سنیں گے کہ تھانہ کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تھانہ کلچر جو ہے وہ کیا ہے. بیسیکلی تھانہ کلچر ہے کہ اگر آپ ایز اے کامن مین، ایک عام آدمی کے طور پہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کے مسائل کے حل کے لیے، آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. اس کے ساتھ بہت ساری ایسوسیٹڈ چیزیں بھی ہیں. وہ مثال کے طور پر اس طرح سے ہے کہ کیا پولیس کا کام صرف جرائم کا تدارک ہے؟ کیا پولیس کا کام صرف چوروں ڈاکوں کو پکڑنا ہے؟ اب ایسا نہیں ہے. اب پولیس کا جو رول ہے وہ ہم اب پبلک کو بھی انگیج کر رہے ہیں. ہماری جو موجودہ کمانڈ ہے اسلام آباد پولیس کی وہ بڑی وائبرنٹ ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ اب ہم لوگوں نے خواتین کے لیے ایک سیلف ڈیفنس کورس اسلام آباد پولیس نے متعارف کروایا ہے، جس کے اندر ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے طریقے، ویپن چلانے کی ٹریننگ، فزیکل ٹیکنیکس، اس کے علاوہ سوئمنگ کا کورس. یہ اسلام آباد پولیس، اسلام آباد میں جو خواتین ہیں، ینگ لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے یہ ٹریننگ کورس چل رہا ہے، بلکہ ابھی کوئی 2nd 3rd بیچ اس کا چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ینگسٹرز کے لیے، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ بچوں کے لیے ایک انٹرنشپ پروگرام ہے، جسے ہم لوگ گروپس لیتے ہیں یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کا، ان کو مختلف پروجیکٹس دیتے ہیں اور ان کو ہم اپنی ورکنگ دکھاتے ہیں. وہ بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں ہماری ورکنگ کو، اور ان بچوں کو ہم پھر مختلف پروجیکٹس، مختلف اسائنمنٹس دیتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایک شوٹنگ کلب بھی ہے. اس میں یہ بھی آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کا انیشیٹو ہے کہ وہ لوگ جو کہ اسلحہ چلانے کی تربیت لینا چاہتے ہیں ایک باقاعدہ ٹرینڈ انسٹرکٹر سے، تو وہ اب آئیں اسلام آباد پولیس کے پاس، ہم آپ کو اسلحہ چلانا بھی سکھائیں گے. ایک قانونی طریقے سے اس کا ایک لائسنس لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ ایک بات ہے، لیکن اب اسلام آباد پولیس لائن کے اندر آپ کو اسلحہ چلانے کی بھی تربیت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کرکٹ کوچنگ اکیڈمی بھی ہے اسلام آباد پولیس کی. یہ بھی ہمارے موجودہ جو کمانڈر ہیں ڈاکٹر اکبر ناصر خان، ان کا انیشیٹو ہے کہ وہ ینگسٹرز کو ہم انگیج کر رہے ہیں. ہم ینگسٹرز کو بلا رہے ہیں کہ آپ لوگ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں، آپ آئیں، ایک ٹرینڈ پروفیشنل سے ویپن چلانا سیکھیں. خواتین جو ہیں وہ سیلف ڈیفنس کورس کریں. ہمارے پاس بڑا اچھا ایک سوئمنگ پول ہے، بچوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ کرکٹ کوچنگ اکیڈمی ہے، جدھر ہمارے پاس بڑے اچھے کوچز ہیں جو کہ ہماری اپنی پولیس کی ٹیم بھی ہے، ہمارے ساتھ وہ میچز بھی کھیلتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہارس رائڈنگ بھی ہے. اب ہارس رائڈنگ ایک ایسا شوق ہے جو بڑا ایک ایکسپینسو شوق ہے. اس کو بڑے نامنل ریٹس پہ، بڑے نامنل چارجز پہ اسلام آباد پولیس کے انسٹرکٹرز آپ کو ہارس رائڈنگ سکھائیں گے. ہر سال ہمارا اسلام آباد پولیس لائن میں بچوں کے لیے ایک سمر کیمپ ہوتا ہے، جس کے اندر یہ ساری چیزیں فزیکل ایکسرسائزز سے لے کر سوئمنگ، رائڈنگ،
اس میں آبسٹیکل کورسز سب کچھ جو ہے یہ اسلام آباد پولیس کرا رہی ہے. تو وہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب میں امید کرتا ہوں آپ کو مل گیا ہوگا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ روایتی طور پہ پولیس نہیں کرتی تھی, اب یہ پولیس کر رہی ہے. اس میں ابھی اور بھی مزید چیزیں انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے شہریوں کے لیے متعارف کروائیں گے. یہ ایک برج ہے جو کہ پبلک اور پولیس کے درمیان آپ بلڈ کر رہے ہیں, اور اس سے وہ جو ایک گیپ تھا, جو ایک دوری تھی اور ایک خوف تھا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. جی بالکل. میں ان کورسز کے اوپر بھی آتی ہوں. ذرا سا آپ نے بتایا کہ ہم شوٹنگ کا کورس بھی وہاں پر کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اگر کوئی کرنا چاہے؟ یقیناً ہمارے سننے والوں کو انٹرسٹ ہوگا اس میں. دیکھیں اس میں سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ آپ ایڈلٹ ہوں, بالغ ہوں. آپ کو جو ہے ویپن ہینڈلنگ کے لیے جو ہے ہم ظاہر ہے کسی ایک ٹین ایجر کو یا ایک انڈر ایج شخص کو نہیں سکھانا چاہیں گے. یہ بھی سیلف ڈیفense کے زمرے میں آئے گا؟ سیلف ڈیفenس میں ہماری ویسے جو ٹریننگ ہے وہ تو فزیکل ہوتی ہے, لیکن بالکل ویپن چلانا جو ہے اگر کوئی ایڈلٹ ہے وہ کوئی اپنا لائسنس اپلائی کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کے اندر یہ اس کے زمرے میں آئے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو لائسنس لینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اسلحہ چلانا سیکھ لیں اور اس کے بعد آپ لائسنس نہ لیں اور کہیں جی میں نے تو پولیس سے سیکھا ہے اور میں, ایسا نہیں ہے. آپ کو لائسنس پھر بھی لینا پڑے گا, قانونی تقاضے سارے پورے کرنے پڑیں گے, اور ظاہر ہے وہ ایک لیگل چیز ہے. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے لیے تو آپ لائسنس لے کے رکھ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی بتاتے چلیں اور ہمیں بتانا چاہیے نوشیروان کہ اس کی بھی کچھ باؤنڈریز ہیں. اگر آپ کے پاس لائسنس بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی نمائش بھی کر سکتے ہوں. تو یہاں پر جو لائسنس ہولڈر لوگ ہیں جن کے پاس ویپن ہے, ان کے پاس ان کی پابندیاں کیا ہیں, یہاں میں ضرور جانتا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو وہ لائسنس ویپن کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کی حفاظت, وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے. اس کو پبلکلی برانڈش کرنے کے لیے نہیں ہے, پبلک ڈسپلے کے لیے نہیں ہے. وہ ویپن کنسیلڈ ہونا چاہیے. پھر اس کو استعمال کرنے کے مختلف پروسیجرز ہوتے ہیں, اس کی ہینڈلنگ کے مختلف پروسیجرز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا ویپن جو ہے وہ آپ کے کسی بچے کے گھر کے کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ لگ جائے, وہ کسی کا نقصان کر دے, یا آپ کا ویپن جو ہے وہ کوئی اور ایسا انسان شخص استعمال کرے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے, جس کو اسلحہ چلانے کا طریقہ نہیں آتا. دیکھیں بظاہر تو یہ چیز بڑی آسان لگتی ہے, ایک ویپن ہے, آپ نے ٹریگر کو دبانا ہے اور اس میں سے بلٹ فائر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ویپن کو ہینڈل کرنے کے لیے مختلف پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک ٹرینڈ پروفیشنل ہی بتا سکتا ہے کہ آپ نے اس کی ڈائریکشن کیا رکھنی ہے, اس کی سیفٹی کیا ہوتی ہے, اس کو پوائنٹ کیسے آپ نے کرنا ہے, اس کے پروٹوکولز کیا ہیں. اس کے علاوہ اسلحہ رکھنے کا لائسنس یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے تہواروں میں, خوشی کے تہواروں میں چلائیں, لوگوں کو نقصان کریں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ لائسنس والا اسلحہ بھی چلائیں گے تو وہ بھی انلیگل ہے. وہ صرف آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے سیلف ڈیفenس کے لیے. اور کیا ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ایڈیشنل کسی اجازت نامے کی ضرورت پڑے گی, یا اگر ہمارے پاس لائسنسڈ پسٹل ہے تو ہم اسے اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں؟ آپ کا جو لائسنس پسٹل ہے وہ آپ ہی کیری کر سکتے ہیں, جس کے نام پہ لائسنس ہے وہی کیری کر سکتا ہے, اور وہ کنسیلڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ نمائش کے لیے نہیں ہونا ہوگی. جی. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا اسلحہ چیک کرتے ہیں تہواروں پہ. یہ بھی ایک بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی نیو ایئر پہ ہم نے چلائی پسٹل, کیوں چلائی؟ کیونکہ بہت عرصے سے چلائی نہیں تھی. جی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اس حوالے سے دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ وہ بالکل اپنا اسلحہ چیک کریں, لیکن میں ان کو یہ ایک بری خبر میں دینا چاہوں گا کہ اس کے بعد ان کی جو نیو ایئر کی نائٹ ہے, جو خوشی کا تہوار ہے, وہ حوالات میں اس میں بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ایریل فائرنگ کی اور سیلیبریٹری فائر کی. اس میں بہت لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, معصوم لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنا ویپن چیک کریں گے اس قسم کے کسی ایونٹ پہ تو اس پہ جو لیگل ہمارا ایکشن ہے وہ ہوگا, اور وہ بڑا سخت ایکشن موجود ہے. بالکل ہے, اور اس پہ بڑا سخت ایکشن ہوتا ہے. بلکہ ابھی جو ریسنٹلی نیا سال جب آیا تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے قانون کو توڑنے کی کوشش کی, تو وہ پھر رات ان کی حوالات میں گزری, اور وہ نئے سال کی شروعات کچھ خاص اچھی نہیں رہی ہوتا ہے وہ. لیکن یہ کہ چلیں, یہ تو ایک بہت اچھی خبر ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں وہ کیا اپنے اسلحے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وہاں پر فائرنگ, جو آپ کا کوئی فائرنگ رینج بن رہی ہے؟ بالکل اپنے اسلحے کے ساتھ آئیں, اپنے اسلحے کے ساتھ کریں. ہم اسلحہ وہ چیک کریں گے کہ کہیں اس کے اندر کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے جس سے کسی گولی پھنس جائے یا کچھ نقصان. بالکل اپنا لائسنس اسلحہ لائیں, ہم ان کو ہماری پاس فائرنگ رینج ہے, ہم ان کو ادھر چلانے کا موقع دیں گے انسٹرکٹرز کی سپرویژن میں. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر مسائل وہاں پر ہوتے ہیں ان کو, اور اگر انہیں اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم مل جائے, اور اس پلیٹ فارم میں یقیناً جو آپ کے انسٹرکٹرز ہوں گے وہ انہیں
بتائیں گے, اس کے خطرے کے بارے میں بھی بتائیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا, ہم موویز میں دیکھ کر ہم کسی چیز سے انسپائر ہو جاتے ہیں, اور یہ زیادہ تر بچے 18-19 سے لے کر 21-22 سال تک کے بچوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہ اس چیز کو, یہ کتنا خطرناک ہے وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے. تو یہ ایک بڑی اہم اور اچھی خبر ہمارے سننے والوں کے لیے کہ اسلام آباد پولیس پبلک انگیجمنٹ اور اس طرح کے اتنی ساری ایکٹیویٹیز کر رہی ہے جس میں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ڈال سکتے ہیں, آپ خود بھی بہت ساری ایسی ٹریننگ لے سکتے ہیں. گھوڑ سواری, جی گھوڑ سواری ایک زمانے میں پولیس بھی گھوڑوں کے اوپر گشت کیا کرتی تھی اور لوگوں کو بھی بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کتنی افادیت ہے؟ ایک تو شوق ہے ہی ہے اور اس شوق کو ہی فلفل کر رہے ہیں آپ. یقیناً پولیس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ کوئی گھوڑ سواری کرے, یہ پبلک انگیجمنٹ ہے اور پولیس ان کو ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. جی بالکل. تو یہ جو بچوں کا سمر کیمپ ہے, کیا اس میں ہم گھوڑ سواری وغیرہ بھی کروا رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل, گھوڑ سواری ہوتی ہے. اور گھوڑ سواری جو ہے وہ نہ صرف ایک فزیکل ایکسرسائز ہے, ایک شوق ہے, ایک مشغلہ ہے, بلکہ ایک لیڈرشپ ایکسرسائز بھی ہے. ہمارے جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتے ہیں, ٹرینی, پولیس اکیڈمی کے اندر ان کو باقاعدہ گھوڑ سواری کرائی جاتی ہے, اے ایس پیز کو. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھوڑ سواری کے دوران ہی آپ کا جو لیڈرشپ پوٹینشیل ہوتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک کمانڈر کو, ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے, جس کے اندر کریج ہے, جس کے اندر ڈیسیژن میکنگ ہے, کہ آپ نے گھوڑے پہ بیٹھنا ہے, آپ کی گرفت کس طرح کی ہے, یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جب وہ عملی میدان میں پریکٹیکل پولیسنگ میں آتے ہیں تو ان کو وہ فائدہ دیتی ہیں. تو نہ صرف یہ چیزیں ایک پولیس والے کے لیے ضروری ہیں بلکہ باقی ینگسٹرز کے لیے, باقی لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں. بالکل. کیا ایسی چیزیں ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں میں دیکھیں تو انہیں ان کا الارم ضرور ساؤنڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ایک نوجوان یا کوئی بھی شخص جو کہ منشیات کا استعمال شروع کر دیتا ہے وہ بہت زیادہ اینٹی سوشل ہو جاتا ہے. اس کی جو ایک ڈیلی روٹین کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کے کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں. اس کی آپ کو بعض اوقات لگے گا کہ شاید یہ اتنا کھانا نہیں کھا رہا جتنا اس کو اس کی ایج میں کھانا چاہیے. اس کی ایکٹیویٹیز بڑی محدود ہو جاتی ہیں. پھر دوسرا یہ کہ آپ اس کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی دیکھیں گے, خاموشی دیکھیں گے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا اس کے اندر آپ دیکھیں گے. اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی انڈور ہو جائیں گی. اگر ایک آپ کا بچہ ہے, ینگسٹر ہے, اس کی ایج میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحت مند ہے, تو ایسے بچے کو تو پلے گراؤنڈ میں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ دن کا میجر حصہ وہ اپنے کمرے میں گزار رہا ہے تو بالکل الارم بیلز آپ کے پیرنٹس کے ذہن میں بجنے چاہیے. پھر اس کے علاوہ بڑی ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچے کی کمپنی کو بھی مانیٹر کریں. سب سے زیادہ جو چیز امپیکٹ کرتی ہے ایک بچے کے بیہیویئر کو وہ پیئر پریشر ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا بچہ وہ اپنے دوستوں کے پریشر میں آ کے کچھ ایسی غلط قسم کی سرگرمیاں کر رہا ہے. آج بھی جو سگریٹ پینے کا ایک آغاز ہوتا ہے, وہ ہوتا اسی طرح سے ہے کہ اس کے دوست یار ایک کہ بھی ہم پی رہے ہیں, تم بھی ٹرائی کرو. اسی طرح یہ ایک آغاز ہے. اس کے بعد پھر باقی جو منشیات ہے ان کا بھی استعمال اسی طرح سے ہوتا ہے. جو وہ نہیں کر رہا ہوتا اسے وہ بلی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کی بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے صرف بچوں کے اوپر نظر رکھیں, بلکہ ایون اگر آپ کا بچہ یونیورسٹی گوئنگ بھی ہے, آپ کے لیے تو وہ بچہ ہی ہے, آپ کی تو وہ اولاد ہے, آپ کا خون ہے. تو میں تو پیرنٹس کو یہی کہوں گا کہ وہ مانیٹر کریں, اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں. ایک ہیلدی بچے کا جو روٹین ہوتا ہے وہ بڑا بیلنسڈ ہوتا ہے. اس کے دوست بھی ہوتے ہیں, وہ باہر بھی جاتا ہے, وہ کھیلتا بھی ہے, وہ لوگوں سے ملاقات بھی کرتا ہے, پڑھائی بھی کرتا ہے, ٹی وی بھی دیکھتا ہے, بہت سارے کام کرتا ہے. اس میں سے اگر کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ ایکسیس میں نظر آ رہی ہے یا اس چیز کی آپ کو کمی نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کو ہوشیار ہونا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کسی غلط سرگرمی میں شامل ہو گیا. تو یہاں الارم بیل بجنی چاہیے. بالکل, بالکل. کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمرے میں رہ رہا ہے اور وہ بہت لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. شیشہ سینٹرز کی بات کریں گے. شیشہ سینٹرز اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں. اسلام آباد پولیس اس حوالے سے کیا کرے گی؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم اگر آپ کہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بچے کو تو وہ وہی ہو سکتا ہے.
بالکل. دیکھیں شیشہ سینٹر ہو گیا, اس طرح ایک زمانے میں یہ سنوکر کلبز ہوتے تھے, بلیئرڈ کلبز ہوتے تھے, ایسا تو ہر اس طرح کے کلب میں تو کوئی غلط کام نہیں ہوتے تھے, لیکن یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے لوگ بیٹھتے ہیں, وہاں سے کیونکہ بیٹنگ کرنا, گیملنگ کرنا, یہ اس طرح کی جگہوں سے سٹارٹ ہوتا ہے. شیشہ جو ہے وہ بالکل قانوناً اس کے اوپر پابندی ہے, اور ہم اسلام آباد پولیس اس پہ آن اینڈ آف اس کے اوپر ایکشن لیتے رہتے ہیں, شیشہ کلب پہ ایکشن لیتے رہتے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ کسی بھی چیز کی جو ایکسیس ہے وہاں سے آپ کو جو ہے وہ اپنا رویہ بچوں کا, ٹین ایجرز کا, ینگسٹرز کا مانیٹر کرنا چاہیے کہ کیا وہ چیز جو کہ پابندی بھی ہے وہ اگر بار بار اس کی طرف جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے. بالکل بڑی اہم بات ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی, سے حاصل گفتگو رہی. یقیناً ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو پتہ چلا ہوگا کہ اسلام آباد پولیس اس وقت کیا کام کر رہی ہے. یہ تو تھی ون سائیڈڈ بات کہ پبلک کیا دیکھتی ہے, پبلک کیا چاہتی ہے. پولیس کیا چاہتی ہے پبلک سے, پولیس کو درپیش مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہم پبلک سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پولیس والے کی عزت کیجیے. آج بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہماری روزانہ کی بنیاد پر آپ خبریں دیکھیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, غازی ہیں ہمارے, زخمی ہو رہے ہیں, اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کو نظر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیلی ایوریج پہ جو ایک پولیس افسر, میں اسلام آباد پولیس کی بات کر رہا ہوں, جو کام کرتا ہے وہ 16 سے 18 گھنٹے ایک ایوریج پولیس افسر, اس میں آئی جی کی بھی بات کر رہا ہوں, اس میں ڈی آئی جی کی بھی بات کر رہا ہوں, اس میں اپنی بھی اور میرے سے نیچے جو میرا سبارڈینیٹ ہے اس کی بھی. ظاہر ہے اگر میں جاگ رہا ہوں تو میں اپنے نیچے والے کو بھی جگاؤں گا, اگر میرا آئی جی جاگ رہا ہے تو ظاہر ہے ہم بھی جاگ رہے ہیں. تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو ہم دے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. ہم اپنی فیملیز کو اگنور کر رہے ہیں, ہم اپنی صحت کو سیکریفائز کر رہے ہیں, ہم اپنے پرسنل ٹائم کو سیکریفائز کر رہے ہیں, ہم اپنی ڈائٹ کو سیکریفائز کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی پولیس والا اس وردی کے اندر ہوتا ہے وہ روبوٹ ہوتا ہے, اس کے اندر خواہشات نہیں ہوتی؟ کیا اس کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا اس کو نیند نہیں آتی؟ کیا اس کے بچوں کی سالگرہ نہیں ہوتی؟ کیا اس کی بیوی بیمار نہیں ہوتی؟ ہمارے بھی وہی مسائل ہیں جو آپ کے مسائل ہیں. آپ اس چیز کا ضرور احساس کیجئے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ پولیس والوں کے خلاف غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ سوشل میڈیا پہ یا پبلکلی کسی پولیس والے کی تضحیق کر رہے ہوتے ہیں, تو اس چیز کو ضرور اپنے احساس میں رکھیے کہ اس کے پیچھے کاؤنٹلیس آورز ہیں جو وہ گزار رہا ہے آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے. اور ایک انفارچونیٹلی پولیس کی نوکری اب ایک تھینکلیس نوکری بن چکی ہے, کیونکہ لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ, ایک ریزنیبل طبقہ ہے جو ہماری سیکریفائسز کو, ہماری ایفرٹس کو اکنالج کرتا ہے, لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہ پولیس والوں کی تضحیق کرتا ہے. بالکل. اور پولیس والوں کو آج بھی بہت سارے ڈراموں میں, موویز میں ایک ولن کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, ہم ولن نہیں ہیں. اگر ہم نہ ہوں تو آپ کے لیے روڈ پر بغیر اسلحے کے, بغیر باڈی گارڈ کے چلنا محال ہو جائے. آپ رات میں اپنے گھروں میں نہیں سو سکتے. اگر پولیس والا نہ ہو تو آپ اپنے گھروں میں نہیں سو سکیں گے. اگر پولیس والا نہ ہو تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ پارک میں یا کسی بھی تفریح گاہ پر نہیں جا سکیں گے. بالکل. آپ کو وہ چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں جو کہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے دفاتر رات 3-3, 4-4 بجے تک ہم دفاتر میں بیٹھتے ہیں. بالکل ایسے. آپ کے خیال سے ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں آپ کو تو نہیں, عوام سے بات کر رہا ہوں. ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم اسٹریٹجیز بناتے ہیں کرائم فائٹنگ کی, لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کی. ہمارا ہر لمحہ اس سوچ میں, اس فکر میں گزرتا ہے کہ ہم لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں, صرف افسروں کا نہیں, جوانوں کا بھی. تو ہم ایک ہی چیز آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پولیس کی عزت کیجیے. یہ آپ ہی میں سے ہیں. اگر میں پولیس میں ہوں تو میرے گھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر ہوں گے جو پولیس میں نہیں ہوں گے. ہم آپ ہی کے اندر سے آئے ہیں, آپ ہی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ ہی کی حفاظت کے لیے. بہت خوبصورت بات نوشیروان صاحب آپ نے کی, اور ہمارے سننے والوں نے آپ کو سنا. اور یقیناً یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی جو دل میں گھر نہ کر جائے. بالخصوص جو آپ نے آخر میں بات کی کہ پولیس والا, ایک پولیس آفیسر, اب ہم بات ابھی کرتے ہیں I-10 والے واقعے کی, کہ اگر وہ پولیس آفیسر اس گاڑی کو نہ روکتا تو آج اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا. بالکل. لیکن اگر نہ روکتا تو نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوتے, نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, ہمارا صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کے اوپر توجہ دیں. سامعین, آپ سن رہے تھے ITP FM 92.4, پروگرام کا نام پولیس کارنر, اور مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے نوشیروان علی صاحب. آپ SP انڈسٹریل ایریا ہیں اور بہت
खूबसूरत गुफ्तगू की, सेर हासिल गुफ्तगू थी। हमने बहुत सारी बातों पर सवालात किए और आपने मुकम्मल जवाबात दिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से भी कि गलती कोताही इंसान से होती है, इदारे काम करते हैं, इदारे काम ना करें तो मशीनरी रुक जाएगी। हम ये नहीं कहते कि हम 100% परफेक्ट हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे अंदर अच्छे लोग नहीं हैं। एक बहुत महदूद सी तादाद है जो शायद, जिन्हें हम काली भीड़ें खुद भी कहते हैं, सिर्फ उनकी वजह से तमाम यूनिफॉर्म या ड्यूटी करने वाले लोगों को कसूरवार मत ठहराइए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने अतराफ का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।